चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है तेज़ आवाज़ से जवाब देना है। हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल किया करते हैं अपने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए। और हमारे सेगमेंट्स में एक वाक़या भी शामिल है, मैसेज ऑफ कुरान नाम का भी एक सेगमेंट है, और इसके अलावा बयान नुज़ूल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करने के लिए शान मोहम्मद सेगमेंट भी है। और इसके अलावा भी हमारे पास दीगर सेगमेंट्स हैं। आप आखिर तक हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्यारा सा फरमान सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पिछली जो हमारी एपिसोड थी उसमें हमने सुना था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसको एक किरात अजर अता फरमाया जाता है। और किरात अहद पहाड़ जितना है। किरात कितना बड़ा है? अहद पहाड़ जितना। और आज हमने दुरूद पाक पढ़ने की नहीं बल्कि दुरूद पाक लिखने की फजीलत सुनी है। दुरूद पाक पढ़ने की भी फजीलत है, दुरूद पाक लिखने की भी फजीलत है। जी हाँ, अभी हमने सुनी ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए क्या करते रहेंगे? इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ। फरिश्ते बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, नेकियां भी मिल रही हैं, रहमतें भी मिल रही हैं, अहद पहाड़ जितना सवाब भी मिल रहा है, और इसके अलावा गुनाह भी मुआफ़ हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास शफ़क़तें भी दुरूद पाक पढ़ने वाले को हासिल हो रही हैं। तो फिर क्यों ना हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम इसके फ़ायदे हम दुनिया व आखिरत में देखेंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सूरह अनआम की आयत नंबर 1 की हमने तिलावत सुनी है। पारा 7 में सूरत मौजूद है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए और अंधेरों और नूर को पैदा किया, फिर भी काफिर लोग अपने रब के बराबर ठहराते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सूरह अनआम हमारी शुरू हो चुकी है और आज हमने पहली आयत की तिलावत सुनी, आपको तर्जमा भी बयान कर दिया है। आइए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने नातख़्वां भाई को दावत देते हैं। सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है कलाम। कुरान टाइम,
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ صحابہ کا غدار اہل بیت کا خادم صحابہ کا غدار اہل بیت کا خادم یہ سب گیا کہیں کی تو عنایت یا رسول اللہ یہ سب گیا آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد گئے اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد گئے عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا
یا رسول اللہ میں غوث سننے غوث سننے مروس سننے مدینے میں غوث سننے غوث سننے مروس سننے مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تورے بدیا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ شغار پر حال رحمت کی نظر رکھنا شغار پر حال رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے ہمارے عبد الرحمن اتاری بھائی سے۔ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے، اور یہ استغاثہ ہے۔ اس کلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ التجا کی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ نبی پاک کو پیش کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے مدینہ پاک میں بلوا لیجئے اور سبز گنبد کی زیارت کروا دیجئے۔ اور یہ پورا کلام ہی استغاثے کی صورت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارشات کی جا رہی ہیں، التجائیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ ساری سعادتیں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں صرف اللہ پاک پر بھروسہ فرمائیں۔ کس پر بھروسہ فرمائیں؟ اللہ پاک پر۔ سب زور سے بتائیے، کس پر بھروسہ فرمائیں؟ جی، اللہ پاک پر بھروسہ فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی نہ مرے گا، جو کبھی نہ مرے گا، نہ مرے گا، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عقل مند کی شان نہیں ہے۔ اور آپ اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کریں، اور اس کی فرما برداری کریں اور شکر کریں۔ کیا کریں؟ فرما برداری اور شکر کریں، شکر کریں، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔
اس سے کسی کا گناہ چھپ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ پاک۔ وہ کون ہے؟ اللہ پاک سے کسی بندے کے بھی گناہ نہیں چھپ سکتے، اور کوئی بھی اللہ پاک کسی کو پکڑنا چاہے، اللہ پاک کی کیا خفیہ تدبیر ہے کسی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ اللہ پاک کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی اللہ پاک کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک جس کو بخشنا چاہے بخش دے، جس کی مغفرت کرنا چاہے مغفرت کر دے۔ بے شک سب کچھ اللہ پاک ہی کر سکتا ہے، اور سب کچھ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کسی بندے کا کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہر بندے کے کام کو، اس کے معاملات کو جانتا ہے، یہاں تک کہ کسی کے دل میں اٹھنے والا اچھا خیال ہو یا برا خیال، یا کسی کا 100 دروازے بند کرنے کے بعد بھی کوئی اچھا کام ہو یا برا کام، رات کی تاریکی میں اللہ پاک کی عبادت کرنے والا کام ہو یا کسی کو تکلیف پہنچانے والا کام یا اس کی نافرمانی والا کام، اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اب چاہے وہ رات کی تاریکی میں سیاہ زمین پر چلنے والی سیاہ چونٹی کیوں نہ ہو، کیا بات ہے۔ ہماری تو کوئی چیز گم جائے، رات کو کوئی چیز گر جائے، ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہر چیز سے باخبر ہے، باعلم ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ بے شک۔ اب کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم باتوں کی ہیرا پھیری کر جاتے ہیں۔ سبق یاد کیا تھا، کل کیوں نہیں آئے تھے، میں گر گیا تھا، لگ گئی تھی۔ بھائی کیا کہاں گر گئے تھے، کہاں لگ گئی تھی؟ میں بیڈ پہ گر گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی۔ تو یوں بعض دفعہ ہوتے ہیں بچے چھٹیاں کرتے ہیں اسکول سے، مدرسۃ المدینہ سے، انتقال کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی تو اپنے نانا کو 10 مرتبہ مار چکا ہوتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے پچھلے سال کس کو مار کے چھٹی لی تھی۔ تو یوں آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں تو کسی کو نہیں پتا کون سے استاد صاحب جا کے، کون سے میرے ٹیچر جا کے چیک کریں گے میرے نانا کہاں رہتے ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر کال کر کے پوچھ لی پھر مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہاں بالکل، ایسا ہی ایک معاملہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے چھٹی لی، اب کہیں وہ کام کرتا تھا، جو وہاں کے مینیجر تھے وہاں سے چھٹی لی۔ بھائی کیا بولا کہ میرے بھائی کا بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں۔ تو اب ان کے پاس کہیں فائل میں، ہسٹری میں پیچھے جو ڈیٹا ہوتا اس میں بھائی کا نمبر تھا۔ انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ ان کو کال کی کہ ہم پوچھ لیں، عیادت کر لیں، طبیعت کیسی ہے۔ تو پوچھا کہ بھائی اب طبیعت کیسی؟ بولا مجھے کیا، میں تو ٹھیک ہوں۔ کہ آپ کے بھائی نے تو چھٹی لی آج کی، کہا کہ میرے بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہا میرے ایکسیڈنٹ تو ہوا تھا، 1 مہینہ ہو چکا ہے، لیکن اب میں تو صحیح ہوں۔ تو بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ لگے گا، لیکن اللہ پاک جب چاہے جس کا چاہے راز فاش کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہماری خلوتوں کو بھی صحیح فرمائے اور ہماری خلوت اور جلوت کو دونوں کو ایک جیسا فرمائے۔ خلوت اور جلوت یہ کیا ہوتا ہے؟ خلوت جس میں بندہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی، اس میں کوئی اور نہیں ہوتا۔ جلوت جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم پوری گیدرین ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے، محفل ہے، میں لوگوں کے سامنے ہوں اور میں تنہائی میں ہوں، تو وہ میری خلوت ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، چاہے ہم اکیلے ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں۔ کہتے ہیں کہ بندے کا اصل وہی ہے کہ جو وہ خلوت میں ہے۔ بندے کی اصل، کسی نے دیکھنا ہو نا میں کتنا اچھا ہوں، میں کتنا نیک ہوں، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی تسبیحیں چل رہی ہیں، کچھ بھی چل رہا ہے، تو اگر کسی نے اپنے آپ کو پہچاننا ہو تو وہ اپنی خلوت کو دیکھے کہ میری تنہائی کیسی ہے۔ اگر کسی کی تنہائی بری ہے، گناہوں والی ہے، تو حقیقت پھر وہی ہے۔ اور کسی کی تنہائی بڑی اچھی ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اصل وہی نیک ہے، اگر وہ خلوت میں بھی نیکی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن کو
پاک کو صاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام۔ ترجمہ کنز العرفان، جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے۔ کتنے دن میں بنائے؟ 6 دن میں۔ کس کس چیز کو؟ آسمان اور زمین، آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دن کی مقدار میں بنائے۔ کتنے دن کی مقدار میں؟ ہاں، کیونکہ اس وقت رات دن نہیں تھے کہ اندھیرا ہو جانا پھر دن نکلنا پھر اندھیرا ہو جانا، یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد کہ 6 دن میں بنائے، 6 دن کی مقدار میں، 6 دن کی، اس وقت تو سورج ہی نہیں تھا جو دن ہو رات ہو، تو 6 دن کی مقدار میں بنائے۔ اب آسمان اور زمین پھر یہ سب چیزیں بعد میں بنی ہیں، تو دن اور رات، تو اس سے مراد مقدار ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مقدار ہے۔ اور ایک اور چیز، یہ مقدار میں بنانے میں کیا حکمت ہے؟ جو اتنے ٹائم میں یہ بنی، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دے۔ یہ کس لیے بنائے گئے اتنی مقدار میں؟ آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ہمارا رب چاہے، اللہ پاک چاہے تو یہ سب کچھ ایک لمحے میں بن جائے۔ بے شک، کتنی دیر میں بن جائے؟ ایک لمحے میں۔ اللہ پاک اس پر قادر ہے۔ اللہ پاک فرمائے کن اور یہ سب کچھ بن جائے۔ یہ صرف جو اتنے ٹائم میں بنا، اتنے ڈیوریشن میں بنا، تو یہ صرف اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو سکھانے کے لیے کہ آرام سے، اطمینان سے کام کیا جائے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جو بالکل سست اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، کام ہی نہیں کرتے، نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ بندہ یہ بولے کہ اللہ پاک نے اس لیے بنائے تھے کہ اطمینان سے کام کرے، اب بندہ روزانہ 1-1 گھنٹے میں 1-1 لائن لکھ رہا ہے سبق کی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بالکل یہ اس بندے کی اپنی کمزوری اور اس کی اپنی جہالت ہم کہیں گے، لیکن اللہ پاک نے تو ہمیں اچھی چیز کا درس دیا ہے۔ ورنہ اللہ پاک تو ایک لمحے سے بھی کم مقدار میں اللہ پاک یہ بنا سکتا ہے۔ بے شک، اللہ پاک کن فرمائے گا اور یہ سارا سب کچھ بن جاتا، جو کچھ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اب آپ سوچیں کیا کیا ہے؟ زمین، پھر آسمان، پھر اس کے درمیان میں کیا کیا ہے؟ مخلوقات ہیں۔ بتائیں کیا کیا ہے؟ بادل آپ لیں، اس میں سمندر، بڑے بڑے سمندر ہیں، جھیل ہیں، پہاڑ ہیں، چرند پرند، پوری مخلوق ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ تو ایک سٹی میں ہے نا، ایک سٹی، پھر سٹی کے بعد پروونس، صوبہ، پھر اس کے بعد کنٹری، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بر اعظم، پھر بر اعظم کے بعد پوری دنیا۔ اس میں کتنے سارے ملک ہیں، کتنے سارے ملک ہیں۔ پھر دنیا کے بعد پلینٹس آ گئے۔ ہاں، پھر دنیا، پھر اس کی طرح دنیا کی طرح بہت سارے اس طرح کے اور پلینٹس ہیں۔ اللہ پاک کن فرمائے اور یہ سب کچھ بن جاتا۔ سبحان اللہ پاک، سبحان اللہ، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اتنی مقدار میں بنایا کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ نادانی میں۔ کس چیز میں؟ نادانی میں، جلد بازی میں۔ جلد بازی کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، بندہ جلد بازی میں بہت سارے نقصانات اٹھا لیتا ہے، جلد بازی میں بعض دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جلد بازی کے چکر میں ہاتھ جل جاتا ہے، جلد بازی کے چکر میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ پورا رسالہ ہے جلد بازی کے نقصانات، جی ہاں، بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جلد بازی کے نقصانات، ہاں، یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں
قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی شان و عظمت اور اللہ پاک کی شان و قدرت کا بیان یہ ہم نے آج کے اپنے سیگمنٹ میں سنا ہے۔ پہلی آیت میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، بندے کے مخلوق کے تمام معاملات اللہ پاک کے علم میں ہیں۔ کوئی کسی کے دل میں کوئی خیال اٹھتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے، اللہ پاک اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ پاک دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور پھر جو ہم فزیکلی جو کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کاموں سے بھی باخبر ہے۔ اور دوسرے پیغام میں ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک نے یہ دنیا اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کتنے دن میں بنائے؟ 6 دن میں بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی شانیں ہیں اور اللہ پاک کی شان جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ہم پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ يرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آئے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں مکہ پاک میں کافر مسلمانوں کو دن رات طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے کا فرمایا، تو ان میں سے کچھ نے عرض کی ہم مدینہ شریف کیسے چلے جائیں؟ نہ وہاں ہمارا گھر ہے نہ مال، وہاں ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اگلے دن کے لیے جمع کرتے ہیں، جیسا کہ جانور اور پرندے اللہ پاک ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، اس لیے تم جہاں بھی ہوگے وہیں تمہیں روزی دے گا۔ تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہمیں کون کھلائے اور پلائے گا؟ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ پاک ہے، کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر، سب کو وہی روزی دیتا ہے، اور وہی تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہاری دلوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا سیگمنٹ تھا جس میں ہمیں آیت کا شان نزول پتہ چل رہا تھا اور بہت اچھی اچھی ہمیں باتیں پتہ چلیں کہ اللہ پاک ہی ہے جو کہ مسافر کو، مقیم کو اور جناب جانوروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک ہی ہے جو ہم سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہی ہم سب کو روزی دیتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک مثال یاد آ رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بچوں سے اس حوالے سے ذکر کروں گا کہ پیارے بچوں پرندے جو ہوتے ہیں، پرندے دیکھیں آپ نے، چیل ہو گئی، اس کے علاوہ کوے ہو گئے اور کبوتر وغیرہ ہو گئے، جو عام طور پر ہمارے شہروں میں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں پرندے، غلام الیاس بھائی، یہ پرندے جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ ان کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ پرندے صبح اٹھے ہیں، ان کا پیٹ اب جو ہے وہ خالی ہے، اب یہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے اڑیں گے وہاں چلے جائیں گے، وہاں سے اڑیں گے وہاں چلے جائیں گے، اور شام میں اپنے گھر میں یعنی اپنے جو گھونسلہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں واپس لوٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مغرب وغیرہ کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو جو پرندے ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں اپنے گھونسلے میں واپس لوٹتے ہیں۔ اب جب یہ واپس لوٹ رہے ہیں نا، صبح نکلے تھے تو کیا تھے؟ بھوکے تھے، ہے نا؟ صبح نکلے تھے تو کیا تھے؟ بھوکے تھے۔ اب جب واپس اپنے گھونسلے کی طرف آ رہے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کبوتر کون سی جاب کرتے ہیں؟ کوئی جاب کرتے ہیں کبوتر؟ نہیں کرتے نا۔ چیلیں جو ہیں وہ کون سا کاروبار کر رہی ہیں؟ کپڑے بیچ رہی ہیں چیلیں؟ نہیں ہیں؟ راشن وغیرہ کی تو دکان نہیں ہے چیلوں کی۔ اس
طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ کاروبار کرتے ہیں، نہ یہ جناب کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں، کوئی ان کی روزی کا اس طرح دیکھا جائے تو سسٹم نہیں ہے، سیلری وغیرہ ان کو نہیں ملتی، لیکن اللہ پاک ہی ہے جو کہ انہیں کھلا رہا ہے، انہیں پلا رہا ہے۔ صبح یہ خالی پیٹ چلتے ہیں اور جب گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے، نظام ہے، اور اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ پاک کے ہی ذمہ کرم پر ہے ہم سب کی روزی، اللہ پاک ہی ہم سب کو رزق دینے والا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میں ایک پیاری سی سٹوری سنتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک کس کا وقت ہوا ہے؟ ایک واقعے کا۔ اور واقعہ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری پچھلے ایپیسوڈ میں ہم ایک واقعہ لے کر چل رہے تھے۔ وہ واقعہ تھا قرآنی واقعہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کن کا واقعہ تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور اس وقت ایک ظالم بادشاہ تھا جو نمرود تھا، اور اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ پاک پر ایمان لانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور آپ ہمارے عید کے دن ہمارے تہوار میں آئیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ معاذ اللہ ہمارے دین میں کیسا لطف و سرور ہے، استغفر اللہ، کیسی بہار ہے ہمارے دین میں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ تو پیارے بچوں، اس قوم کا ایک یہ پرانا انداز تھا کہ یہ لوگ سال میں ایک میلہ لگاتے تھے۔ سال میں کیا کرتے تھے؟ ہاں، ایک میلہ لگاتے تھے کہ لوگ ایک جنگل میں جمع ہو کر اور پھر پورے دن بھر کھیل کود میں مصروف ہو کر شام کو اپنے عبادت خانے میں جا کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے اور وہاں رکھے کھانے کو کھاتے تھے۔ یہ ان کا انداز تھا، اور یہ سال میں ایک مرتبہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ پاک کے نبی کو کہا کہ کل تم کہاں آنا، ہمارے میلے میں آنا، دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہوا یہ کہ قوم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تو قوم کی دعوت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے۔ اور قوم کے لوگ جب تمام لوگ میلے میں چلے گئے، پھر جو میلے میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے معبودوں کی بری حالت کر دوں گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بیمار وغیرہ ہو گئے تھے، جو نہیں گئے تھے، سارے لوگ میلے میں چلے گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو ان کو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ میں تمہارے معبودوں کی کیا کر دوں گا؟ بری حالت کر دوں گا۔ ہاں، بری حالت کر دوں گا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر قوم کا جو عبادت خانہ تھا آپ وہاں تشریف لے گئے، یعنی جہاں آ کر یہ رات کو عبادت کرتے تھے وہاں آپ تشریف لے گئے، اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سارے بت وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا جھوٹا معبود تھا۔ تو پیارے بچوں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان چھوٹے معبودوں کو کلہاڑی سے مار مار کر چکنا چور کر ڈالا، سب کو چکنا چور کر، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ان کے بت تھے، معبود تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، سب کو کیا کر دیا؟ چکنا چور کر دیا۔ اور سب سے بڑے جھوٹے معبود کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی، جس کے ساتھ آپ نے سب کو چکنا چور کیا تھا، والی کلہاڑی کہاں رکھ دی؟ سب سے بڑا جو ان کا معبود تھا اس کے کاندھے پر رکھ دی، اور آپ وہاں سے باہر چلے گئے۔ اب جو لوگ تھے، اب یہ پورا دن جنگل میں کھیل کود کر کے گھوم کے جب یہ رات کو اپنے عبادت خانے میں آئے، جتنی بھی قوم تھی سب میلے کے بعد اپنے عبادت خانے میں آئے، تو یہ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی جھوٹے معبودوں کی یہ حالت کس نے کی؟ یہ ایک دم سب بکھلا گئے اور چیخ کر
چلا کر کہنے لگے کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے معاذ اللہ. یعنی ان کے نزدیک تو وہ معبود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ بے شک وہ بہت ظالم ہے. تو پیارے بچوں، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان شخص کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان کو برا کہتے ہوئے سنا ہے. قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے ان کو توڑا ہے. اب پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو قوم کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. کیسا سلوک؟ توڑ دیا انہیں، چکنا چور کر چکنا چور. کیا کر دیا تھا؟ چکنا چور کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس بڑے جھوٹے معبود نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کہاں پر ہے؟ کاندھے پر. آپ نے کیا کی تھی؟ سب کو مارنے کے بعد، سب کو چکنا چور کرنے کے بعد وہ کلہاڑی کہاں رکھ دی تھی؟ ہاں، جو ان کا بڑا جھوٹا معبود تھا اس کے کاندھے پر رکھ دی تھی. تو آپ نے کہا کہ بھائی اپنے بڑے جھوٹے معبود سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی کہاں ہے؟ اس کے کاندھے پر ہے. آخر تم لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے جھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا ہے؟ آپ نے کہا پہلے اس سے پوچھو جس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے. پھر کہا کہ تم بھائی ان سے کیوں نہیں پوچھتے، یہ تمہارے جھوٹے معبود ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ یہ برا سلوک ہوا ہے، انہی سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے توڑا. اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو، وہ خود بتائیں کہ ان کو کس نے توڑا ہے. تو پیارے بچوں، قوم نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم، ہم ان سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے. یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں فرمایا، جلال آ گیا آپ نے جلال میں فرمایا تم اللہ پاک کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے. تم پر افسوس ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تمہیں عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے. تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر سب کو بلایا اور کہا کہ اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود یعنی جس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ لوگ چیخ چیخ کر بولنے لگے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. یہ کیسے معبود ہیں جن کی مدد کرنی پڑ رہی؟ ہاں، کیسے خدا؟ اب یہی تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں. تو پھر آپ کو جو اس کے بعد جلال آیا، پھر جو آپ نے فرمایا وہ ایسے خدا ہیں معاذ اللہ، مطلب جھوٹے خدا ہیں کہ جو اپنے مارنے والے کو روک بھی نہیں پا رہے. چکنا چور کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. روک لیتے بھائی؟ جی اگر ان کے اندر کوئی پاور ہوتی، کوئی صلاحیت ہوتی، وہ تو ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ بھی نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں، وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ایک مٹی کا یا سیمنٹ وغیرہ کا جو ہے وہ ایک پتلا ہے بس. پتلا ایسا ہی ہے. تو پیارے بچوں، اب نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے راضی ہو گئی کہ آگ جلائیں گے اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں گے. اس پر نمرود وہ ظالم بادشاہ اور پوری قوم کیا ہے، اس پر راضی ہو گئے. اور پھر ان ظالموں نے اتنی بڑی آگ لگائی کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ جاتا، اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا. اتنی بلند آگ تھی اور اتنی تیز تھی کہ اس کے اوپر سے بھی کوئی گزر نہیں سکتا. اب اتنی اوپر تھی، بہت بلند آگ انہوں نے جلائی تھی. اب جب انہوں نے اتنی بلند آگ کو اتنا بلند کر لیا تھا تو اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے یہ لوگ آگ میں ڈالتے؟ تو اس کے لیے انہوں نے ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کی مشین، اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا. اور وہ اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ آگ نے معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر دیا ہوگا؟ جلا دیا ہوگا. آپ اس کے اندر جل گئے ہوں گے. مگر بچوں یاد ہے جب ہم نے جو پچھلی ایپیسوڈ سنی تھی اس کے اندر بھی اس نے کیا کیا تھا نمرود بادشاہ نے کہ سارے بچوں کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور منظور تھا. تو یہاں پر بھی یہ اس مگن میں تھا کہ یہ آگ میں جل گئے ہوں گے، لیکن سبحان اللہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ پاک نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی
اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جب اللہ پاک نے فرما دیا تو آگ بھی ٹھنڈا ہونا تھا، تو آگ فوراً ہی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ کیا بات۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، جب ظالموں نے یہ دیکھا، ظالم قوم نے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ نکل آئیں، تو وہ ظالم قوم بہت افسوس کرتی رہ گئی۔ کیا کرتی رہ گئی ظالم قوم؟ افسوس کرتی رہ گئی۔ اور شاید یہ ابھی آگے ہمارے واقعہ اور کنٹینیو ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کہاں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ آگ کیسی آگ ہے کہ اس نے جلایا ہی نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ آگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ امید ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ سب کچھ سنیں گے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو واقعہ سنا، اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 سے لے کر 70 میں بیان فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اس واقعے کو اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ تفسیر صراط الجنان سے اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پچھلا اسی واقعے کا جو پہلا پارٹ ہے وہ سننے کے لیے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی ہو گئی، اور یہ ایسی آگ تھی کہ جس کے لیے تقریباً 1 مہینے تک وہ قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی تھی۔ سوچیں آپ، 1 مہینہ تک تو اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، پوری قوم لگی ہوئی اس کام پہ کہ بھائی لکڑیاں جمع کرنی ہیں، ایک آگ جلانی ہے ہم نے۔ اور وہ ایسی خطرناک اور خوفناک قسم کی آگ انہوں نے جلائی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے گزر نہیں پا رہے تھے۔ اگر کوئی پرندہ گزرتا اس کے اوپر سے تو اس آگ کی تپش، اس آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی تو وہ پرندہ وہیں پر ہی جل جایا کرتا تھا۔ اور اتنی خطرناک قسم کی یہ آگ تھی کہ جس کے شعلے بہت زیادہ بلند تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی ہیں ان کو اس آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، سلامتی والی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ پاک کے نبی کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ حضرت ابراہیم پر کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ بہت زبردست یہ واقعہ ہے، اور اس کا کچھ حصہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں سنا، آج بھی کچھ سنا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی ایپیسوڈز میں بھی ہم سنتے رہیں گے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ آئیے اب اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، سورۃ الضحیٰ، یہ پوری سورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، اور خاص طور اس سورت کی شروع کی 2 آیات میں تو بڑے ہی نرالے انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو چاشت کے وقت کے ساتھ اور مبارک زلفوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ پاک پارہ 30 سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ترجمہ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔ پیارے بچوں، حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، والضحیٰ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم، اور واللیل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ یعنی کالی زلفوں کی قسم مراد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے کلام الہی میں شمس ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، یعنی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں شمس اور ضحیٰ فرما کر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی قسم یاد فرمائی ہے،
اور واللیل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمدار سیاہ زلفوں کی قسم یاد فرمائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر بیان کی گئی، اور آج ہم نے کیا سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پوری سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کا نام ہے سورہ ضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ، ہمارے محتشم بھائی نے بہت پیارا جملہ آغاز میں ہی اپنے سیگمنٹ کے فرمایا کہ سورہ ضحیٰ تو یہ پوری سورت ہی نبی پاک کی نعت ہے، نبی پاک کی نعت ہی اس میں بیان کی گئی ہے، لیکن خاص کر جو شروع کی 2 آیات ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے اور آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، آقا کی ثنا خوانی در اصل میں عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا غلام الیاس بھائی، وہ پنجابی شعر ہے، تھوڑا سا ہو سکتا ہے میں مسٹیک کر دوں، لیکن پھر بھی کوشش وہی ہوگی کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سوڑی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک کی ہر صورت میں ہر پارے میں بیان کی گئی ہے، بس آپ نے جو ہے وہ عاشقوں والے اینک کو لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآن پاک کے ہر پارے میں ہر صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ نظر آتی چلی جائے گی۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارا اگلا پروگرام بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔